Assalamu alaikum, dear student. Hope you all are fine. Dear student, as you all know that still we are at home and taking our classes by video. My dear student, it is your third model test paper based video. In this video, I give you answer of these questions that is in your model test paper. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और इसमें मैंने आपको जो MCQs वगैरह सॉल्व करवाए थे उनको अच्छी तरीके से टिक कर लिया होगा। अब जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो आपका हिस्सा B होगा, जो कि मुख्तसर सवाल जवाब इसका पहला क्वेश्चन होगा। मदरज़ैल में से 2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। यहाँ पर आपको कमोबेश 4 सवालात दिए गए होंगे, जिसमें से आपको किसी भी 2 के आंसर देने होंगे। माय डियर स्टूडेंट, हिस्सा नसर में आपको सब्जेक्टिव में आपको जो निशानात दिए गए हैं सवाल जवाब वगैरह के, उनके निशानात 23 हैं। ओके, इसके बाद आपका हिस्सा जी में आएगा, बयाना जवाबात के सवालात होंगे और इनके निशानात यानी कि इनके नंबर होंगे 15। माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत केयरफुली इस वीडियो को वॉच करेंगे ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि आपको किस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि हम लोग आपके लिए बहुत इजी वे में ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से पेपर दे सकें। मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ 9th क्लास। माय डियर स्टूडेंट, हमारा पहला हिस्सा B का जो पहला सवाल है उसमें है, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा। ये बूढ़ी काकी का सवाल है। इसका जवाब है, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मनाना, पर ममता से दुआ करो कि मेरी सारी खताएं माफ़ कर दे। ये आपके पहले सवाल का जवाब था। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इसका चैप्टर का नाम आपको बता दिया है कि ये बूढ़ी काकी से रिलेटेड है और ये आपकी बुक का ही सवाल है जो कि आपको दिया गया है। मैं एक बार फिर आपको ये सवाल दोहराऊंगी, इसका जवाब आपको दोहरा के बताती हूँ। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मनाना, पर ममता से दुआ करो कि मेरी सारी खताएं माफ़ कर दे। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने इन सवालात पर भरपूर तवज्जो दें और इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। माय डियर स्टूडेंट, हम जब आपको ये छोटी छोटी बातें बताते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने पेपर को सॉल्व कर लें। बूढ़ी काकी का चैप्टर आप लोग एक बार मुकम्मल तौर पे पढ़िएगा ताकि आपकी समझ में वो तमाम सवालात आ जाएं जो कि उसमें पूछे गए हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप लोगों को कोई भी सवाल दिया जाता है और वो मुख्तसर सवालात का कहा जाता है तो आपको जवाब भी मुख्तसरन ही देना है। आपको बड़ा और लेंथी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जब मैंने यहाँ पर वीडियो में उन सवालात का आपको स्क्रीन पे आपका सवाल का जवाब आ रहा है तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने जवाब का स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको तफसील से लिखते रहें। माय डियर स्टूडेंट, इस
کا دوسرا سوال جو تھا، حصہ بے کا جو دوسرا سوال ہے، اس میں ہے شاہ زمانی بیگم نے حسن العارہ کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا۔ ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف جب آئیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ شاہ زمانی بیگم نے جہاں آرا کی چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اپنے اس جواب کو اس طریقے سے لکھیں گے: شاہ زمانی بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ کو حسن العارہ کی تعلیم کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک استانی مقرر کی جائے۔ شاہ زمانی بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم کو جہاں آرا کی تعلیم کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک استانی مقرر کی جائے، اور مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں مولوی محمد فضل کی بہو اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے۔ شاہ زمانی بیگم جو تھیں وہ ظاہری بات ہے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ جو تھی ان کو جہاں آرا کی تعلیم کے بارے میں مشورے دیتی رہتی تھی۔ اس بار انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک استانی مقرر کی جائے، یعنی کہ ایک ہوم ٹیوٹر کو مقرر کیا جائے، اور مزید یہ بھی بتایا کہ انہی کے محلے میں مولوی محمد فضل کی بہو اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے، یعنی کہ وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، اور جب وہ اس کے لیے استانی مقرر ہوں گی تو بہت ہی اچھا پڑھائیں گی۔ تو جناب، آپ کا یہ دوسرا سوال تھا جس کا جواب ہم نے آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے بتا دیا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ کا سوال تھا یہ عسکری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اس سے لیا گیا تھا، اور اس میں آپ کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ شاہ زمانی بیگم جو تھیں وہ تعلیم کو بہت اچھا سمجھتی تھیں، اس کی ویلیو کو جانتی تھیں، اس کی اہمیت کو جانتی تھیں، اور یہی چاہتی تھیں کہ آج کل کی لڑکیاں بھی تعلیم سے بہرور ہو جائیں اور انہیں اپنے آئندہ زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سوال کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ یہاں پر آپ کو نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوگا: نظریہ پاکستان سے مراد ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت ہے جہاں اسلامی اصولوں اور قدروں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ ہمارا ملک پاکستان حاصل کرنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ ہم وہاں آزادانہ طور پر اپنی اسلامی اقتدار کو پورا کر سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جہاں ملی اتحاد ہو، مساوات ہو اور عدل و انصاف ہو۔ جہاں ملی اتحاد ہو مطلب ایک ملک کے اندر ہر ایک کو برابری کا حصہ دیا جائے، مساوات ہوں اور ان کے اندر کوئی بھی برتری ایک دوسرے کو نہ دی جائے، اور عدل انصاف ہو یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے، دیانتداری اور رحم دلی ہو یعنی کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست جو ہے ہمارے ساتھ دیانتدار ہو اور رحم دل ہو، انسانی ہمدردی کا بول بالا ہو یعنی کہ ہر ایک کے دل میں انسانی ہمدردی ہو کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، اور مسلمان آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں، یعنی کہ بینگ اے مسلم ہم سب کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ ہم آزادی سے اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس کے تمام فرائض ہم بحسن خوبی انجام دیں اور دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کریں۔ تو یہ تھا جواب آپ کے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ اس کو میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے نوٹ کریں اور پھر اس کو اپنے پاس اپنے رجسٹر میں لکھیں۔ جواب آپ اس طرح سے لکھیں گے: نظریہ پاکستان سے مراد ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت ہے جہاں اسلامی اصولوں اور قدروں کے مطابق زندگی بسر کی جائے، جہاں ملی اتحاد ہو، مساوات
اور عدل و انصاف ہو، دینداری اور رحم دلی ہو، انسانی ہمدردی کا بول بالا ہو اور مسلمان آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کریں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا حصہ بے کا تیسرا سوال تھا جس کا جواب میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا جواب آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف چلیں گے جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا جب جریر بن عبداللہ آپ کے سامنے آتے تھے تو آپ ان سے کس طریقے کا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کا جواب آپ لوگ کچھ اس طرح لکھیے گا کہ صحابی جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس کا جواب اتنے ہی مختصر لکھیے گا، اس میں زیادہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ سے صرف یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، تو اس کا نہایت موزوں جواب یہی ہوگا کہ صحابی جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے آتا آپ اس کا مسکرا کر خیر مقدم کرتے، کہ اس کو ویلکم کرتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم سب کی زندگی میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہی کوشش کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے کوئی آئے تو ہم سب سے پہلے سلام میں پہل کریں اور جو بھی ہمارے سامنے آئے اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور انہیں بہت ہی مسکرا کر ویلکم کریں اور ان کا خیر مقدم کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو آپ سے پوچھے گئے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے سے واقف ہو جائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ چاروں سوالات کے جواب میں نے بتا دیے گئے ہیں جو آپ کے ماڈل ٹیسٹ پیپر میں اردو نارمل کورس میں دیے گئے ہیں۔ میرے ان سوالات کو دینے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ انہی سوالات کو یاد کر لیں، بلکہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو ماڈل ٹیسٹ پیپر میں دیا گیا ہے اور جس طریقے سے دیا گیا ہے وہ اس سے آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ پوری توجہ دیں گے اور آپ کو جو کچھ میں سمجھا رہی ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور میرے بتائے ہوئے تمام جو آپ لوگوں کو امپورٹنٹس میں نے بتا دی ہیں سوالات کی اس کو بہت اچھی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا حصہ بے کا پہلا جو پورشن تھا وہ اختتام کو پہنچا جو کہ سوال جواب پہ تھا۔ اب میں آپ کو جو تیسرا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے، مصنف شاعر کے حوالے کے ساتھ سبق شہید یا نظم جیوے پاکستان کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس کے جو نمبر ہوں گے وہ 5 ہوں گے۔ آپ کو سبق شہید کا مختصر سا تعارف پیش کرنا ہے تاکہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو کچھ آپ سے پوچھا گیا ہے وہ بیان کر دیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کو میں پھر دوبارہ ایک بار تنبیہ کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ سے سوال کیا جائے بالکل اسی طریقے سے آپ جواب دیں تاکہ آپ کے جواب دینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور آپ جو کچھ آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا صحیح اور واضح طور پر جواب دے سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا یہ سوال جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ سبق شہید کے بارے میں مرکزی خیال پیش کریں، تو اس کا آپ جو جواب ہے کچھ اس طرح دیں گے۔ مرزا ادیب کے تحریر کردہ ڈرامے شہید کا پس منظر پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ کے 1 سال بعد
قصور شہر کے ایک نوائی بستی ہے۔ اس کے کرداروں میں 11-12 سال کی ایک بچی رضیہ، اس کے ماں باپ، ان کی پڑوسن شادہ اور ایک سایہ شامل ہیں۔ رضیہ کا بھائی جاوید ایک پاکستانی فوجی تھا۔ 1 سال قبل جاوید کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے، گھر میں جھنڈیاں لگاتی ہے، اپنے پیسے جمع کر اپنے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک ہار خریدتی ہے، مگر جنگ شروع ہو جانے کے باعث جاوید محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے اور کہہ جاتا ہے کہ واپس آ کر ہار پہن لے گا، مگر ملک ملت کی خاطر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ اس کہانی کا لب لعاب ہے۔ اس کی اگر آپ تھوڑی سی بھی وضاحت اور کریں گے تو وہ اس طرح کریں گے۔ 1 سال بعد 6 ستمبر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے دن اسے اپنے بھائی جاوید شدت سے یاد آتا ہے جو اپنی سالگرہ کے دن شہید ہو گیا تھا۔ رضیہ روتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شادہ آ جاتی ہے۔ رضیہ کی ماں شادہ سے جاوید کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ رضیہ کو صحن میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ کہاں تھے۔ وہ جواب دیتا ہے وہ ہر جگہ تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ تم اب میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جاوید چلا جاتا ہے اور رضیہ زور سے اس کو پکارتی ہے۔ اس کے بعد سن کر اس کے والدین اور شادہ باہر آتے ہیں۔ رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی آئے تھے اور اس نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ جانے والے تو لوٹ کر نہیں آتے۔ شادہ ہار نیچے پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہار پر خون لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کا اس کہانی کا مرکزی خیال تھا جو کہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو جیوے جیوے پاکستان کا مرکزی خیال پیش کریں گے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ نے پاکستان کتنی مشکلوں سے حاصل کیا اور اس کو حاصل کرنے میں کیا کیا جانوں کی قربانیاں دی گئیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا جواب آپ کو جس طرح دیں گے، لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کردہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمارا وطن پاکستان رنگ برنگے پھولوں کی پھلواری ہے۔ یہ ایک سرا ہے، دھن ہے، پرندوں کا مدھر نغمہ ہے، یہ دل میں اٹھنے والی ایک ترنگ ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم کے ستائے مسلمانوں کے لیے ایک جائے پناہ ہے۔ یہ جائے پناہ سے مراد یہاں پر پاکستان ہے۔ برصغیر کے کونے کونے سے مسلمان نے اسے اپنا وطن بنایا۔ اس کے قیام کے لیے قربانیاں دینے والے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہاں پر میں نے جیوے جیوے پاکستان کا بھی مختصر خلاصہ یا مرکزی خیال جو بھی کہہ لیجیے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے پیش کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو 2 آپ کے اسباق تھے جس کا آپ نے مرکزی خیال پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہر چیپٹر کا جو ہے مرکزی خیال اور خلاصہ ہے، جو آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ اس کو اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں۔ کسی بھی چیپٹر کا خلاصہ یا مرکزی خیال دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار تھورلی تمام چیپٹر کو پڑھ لیجئے تو آپ کے جو ذہن میں ہیں تمام کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، اینڈ دین یو آر ریڈی ٹو گیو اینی آنسر آف اینی کوسچن۔ اس میں چاہے مرکزی خیال ہو، خلاصہ ہو، سوال جواب ہو، واٹ ایور کچھ بھی ہوگا۔ اگر آپ نے سوال اپنا چیپٹر بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اپنے اس ماڈل ٹیسٹ پیپر کو جو کہ ہم نے آپ کو بریفلی بہت کلیئرلی بتا دیا ہے، بہت توجہ سے دیکھیں اور اس کو سالو کریں۔ یہ آپ کے لیے سالو کرنے سے یہی ہوگا کہ آپ کو اپنا پیپر سالو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا سوال کتنا لمبا ہے۔ Instruction. My dear student, in the last I gave you the instruction that is very important.
سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے امتحانات قریب ہیں، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ سب گھر میں رہتے ہوئے اطمینان سے اپنا کام کریں اور باہر آنے جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ باہر آنے جانے سے سوائے اس کے کہ آپ کو مشکلات پیش آئیں گی اور خدا نخواستہ آپ کسی بیماری کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ ان باتوں کو بہت سیریسلی لیجیے گا اور اپنی پڑھائی کی طرف مکمل توجہ دیجیے گا، کیونکہ اگر ہم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا یہ 9 میٹرک کا سال جو ہے، جو اس کے گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے، ہمیں بعد میں اس سے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایز یو آل نو کہ آج کل کیا حالات ہیں، کیا سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے اسکول بند ہے اور آپ لوگ صحیح طور پر اسکول میں آ کر تعلیم حاصل نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی پوری ایفرٹس اس بات میں لگائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کو ایک اچھی ویڈیو پرووائڈ کر سکیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنے امتحانات کو پاس کر سکیں اور ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بار پھر لاسٹ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے سوالات پر بھرپور توجہ دیجیے گا کہ کس طریقے سے سالو ہوتے ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ یہ اچھی طریقے سے تھورلی اس پیپر کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ اس کو حل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کو 30 آپ کی تاریخ آئی ہے جس میں بھی